बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसका नाम है हमजाद। शेख करामत साहब के कलम से निकला हुआ बहुत ही खूबसूरत शाकार है। चलते हैं कहानी की तरफ। मैं एक एक दिन गिन रहा हूँ, अब मेरे मरने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। मुझे इस पर इतना ही यकीन है जितना इस बात पर कि इस वक्त दिन है। तुम्हें मेरी सरगश्त की सदाकत पर यकीन नहीं आएगा, और तुम्हें ही क्या कोई भी इस पर इस वक्त तक यकीन नहीं करेगा जब तक मैं मर न जाऊं, इसलिए कि मेरी मौत ही इसकी सदाकत की दलील है। आज से ठीक 8 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। अपने मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी रूह का बोझ उतार दूं, ये जानते हुए भी कि मेरी मौत पर किसी को दुख नहीं होगा, किसी आंख से आंसू नहीं टपकेगा, कोई मेरे लिए नहीं रोएगा, यहाँ तक कि जो मेरी सरगश्त सुनेगा वो भी मुझसे नफ़रत करने के सिवा कुछ न कर सकेगा। लेकिन ये नफ़रतें मेरा मुकद्दर हैं, मुझे ये नफ़रतें भी अजीज़ हैं। अगर कोई मुझसे बात करने वाला नहीं होगा तो नफ़रत करने वाला तो होगा ही। मैं इस वज़ाब में नहीं मरना चाहता कि मुझसे नफ़रत भी नहीं की गई, सो मैं तुम्हें अपनी सरगश्त इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि तुम मुझसे हमदर्दी करो, मुझ पर रहम खाओ। मैं जानता हूँ कि तुम चाहो भी तो ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा अगर तुम मुझे इस आखिरी वक्त में कुछ नफ़रत ही दे सको। मैं तुम्हें पहले ये बताऊँ कि मेरे भयानक और जुर्रियों पड़े चेहरे और बकाया जिस्म में तसादम क्यों है। ये दरअसल उम्र रवा का फ़र्क है। इसकी वजह यह है कि मेरे चेहरे की उम्र इस वक्त तकरीबन 130 साल है, जबकि मेरे बकाया जिस्म की उम्र सिर्फ 25 साल है। मेरे सारे वजूद में सिर्फ चेहरा मेरा अपना है। बकाया जिस्म आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने हासिल किया। इस वक्त मैं इस बात से बेखबर था कि ये जिस्म चंद साल बाद ही कैंसर जैसे मुल्क मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। मैं इस जिस्म की जगह कोई और सेहतमंद जिस्म हासिल कर सकता था और अब भी कर सकता हूँ, मगर इस 10 साल के अरसे में मुझे इस जिस्म से मोहब्बत सी हो गई। दूसरी बड़ी वजह यह है कि मेरी अब उम्र ख़त्म होने वाली है। अगर मैं अपना बकाया जिस्म बदल भी लूँ तो क्या हासिल, लेकिन ये सब जानने के लिए तुम्हें मेरे माजी में सफ़र करना पड़ेगा। मेरे माजी जो कोई नहीं जानता, लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरा नाम शेख करामत है और मैं चट्टागाम का एक रियाईस तरीन शख्स हूँ, और स्वाय एतफाक मेरे मैदे के कैंसर हो गया है जिसका इलाज डॉक्टर नूरुल हक कर रहे हैं। मेरे माजी से सब ला इल्म है। इन्हें इल्म है तो ये कि मैं अब से 5 साल पहले ढाका से यहाँ मुंतकिल हो गया हूँ और मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान के किसी शहर से है। इस 5 साल के अरसे में मेरे बारे में लातादाद अफवाहें भी मशहूर हो गई, जिनकी तरदीद या तायीद करना मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें अपनी सरगश्त शुरू से सुनाऊंगा। उम्मीद है कि अपनी ज़िंदगी के बकाया 8 दिन मैं तुम्हें अपनी सरगश्त सुना दूंगा। तो सुनो। मैंने जब होश संभाला तो मुझे मालूम हुआ कि मैं वालिदैन के मेहरबान साए से महरूम हो चुका हूँ और मेरे करीबी रिश्तेदारों में सिर्फ मेरे नाना और नानी ज़िंदा हैं जो मेरी परवरिश कर रहे हैं। यूपी का शहर बदामा जहाँ मैं पैदा हुआ, इल्म व फजल, दीनी तालीम और औलिया अल्लाह के लिए मशहूर था। मैंने भी इसी माहौल में आंख खोली। मुझे बचपन ही से दीनी तालीम दी गई। बचपन ही से मैं नमाज रोज़े का सख्त पाबंद था। मैंने अरबी फ़ारसी में खासा कमाल हासिल कर लिया। मेरे नाना का ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से था। उन्होंने मुझे भी इसी पेशे के लिए तैयार किया। वो मुझे अपनी ज़िंदगी ही में इस काबिल बना गए कि मैं अरबी और फ़ारसी का दर्स देने लगा। जब मेरी उम्र 20 साल के करीब हुई तो मेरे बूढ़े नाना और नानी भी मेरा साथ छोड़ चुके थे। मैं अब तन्हा इस बड़ी हवेली में रहता था, जिसमें नाना और नानी के साथ रहने के बावजूद मुझे खौफ आता था। वो हवेली बहुत बड़ी थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा वक्त के सर्दो गर्म
جیل کا مدہنم ہو چکا تھا۔ بقایا حصے میں میری رہائش تھی۔ میں نے کبھی اس بقایا شکستہ حصے میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ اس حصے سے مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ نانا کے انتقال کے بعد میری گزر بسر کا دار و مدار صرف درس و تدریس پر تھا، لیکن یہ آمدنی انتہائی قلیل تھی جس میں بامشکل میری گزر بسر ہوتی تھی، بلکہ اکثر مجھے بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ محلے پڑوس کے کچھ بچے مجھ سے پڑھنے آ جاتے تھے، جن کے والدین نقدی کی صورت میں کبھی کبھار کچھ دے دیتے تھے۔ ہاں، یہ تھا کہ میرے محلے کے مختلف گھروں سے میرے لیے کھانا ضرور آ جاتا تھا، اور تہوار پڑنے پر کوئی نہ کوئی میرے لیے ایک آدھا سوٹ سستے کپڑے کا بنوا دیتا تھا۔ میں جوان تھا، میری رگوں میں تازہ خون گردش کر رہا تھا، مجھ میں امنگیں تھیں، آرزوئیں تھیں، میرے بھی دل میں خواہشیں تھیں کہ میرا بھی اپنا گھر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، معقول آمدنی ہو، مگر میرے یہ حالات خواب صرف خواب تھے، اور مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ میں کبھی اس حقیر زندگی سے نجات پا سکوں۔ میں اندر ہی اندر اپنی موجودہ زندگی سے نفرت کرتا تھا، مجھے خود سے حقارت محسوس ہوتی تھی۔ میں ایک جوان تھا اور ایسی ذلت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر تھی۔ میں دن رات اسی احساس کی گرفت میں قید ہوتا چلا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ سب کچھ بدل نہیں سکتا؟ میرے ہم عمر دوسرے نوجوان بھی تو ہیں جو قابل عزت اور قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بچپن کے بہت سے دوست اسی شہر میں تھے، جن میں سے اکثر نے اب مجھ سے ملنا ترک کر دیا تھا، اور بہت کم ایسے رہ گئے تھے جو اب بھی مجھ سے ملنے میں اپنی اطاقت محسوس نہیں کرتے تھے، مگر وہ بھی مجھ سے اب اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے میں ان کے مقابل میں بہت کم رتبے کا گھٹیا آدمی ہوں۔ میری آدمیت نامکمل ہے، مجھے یہ گن اندر ہی اندر کھاتا جا رہا تھا۔ ایک شام میں عصر کی نماز پڑھ کر بیزار سا بیٹھا تھا کہ میری نظر سامنے کتاب کے ایک ڈھیر پر پڑی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ان میں سے ایک کتاب کھینچ لی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اس کتاب پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب میں نے اس کتاب کی جلد، جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، کھول کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب نہیں، ایک کلمی نسخہ ہے۔ میں نے اپنے دادا کا نام نانا کی زبانی سنا تھا۔ اس کلمی نسخے پر ان کا نام پڑھ کر مجھ میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ نسخہ فارسی زبان میں تھا جس سے میں بخوبی واقف تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی: حاضری رو دو جم ہوتے ہیں، ایک مری دوسرا غیر مری، ایک کشف اور دوسرا لطیف، ایک مادری اور دوسرا روحانی۔ مادی جسم وہ ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر روحانی جسم، اگر ہم اسے جسم کہہ سکیں، روحانی یا اندرونی آنکھوں کے سوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنان ہو جانے کے بعد بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ تصویر لینے والے کیمرے کا شیشہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی ہر دو اجسام کی تصویریں ایک ساتھ لے سکے، تو مشاہدہ کرنے والا چاہے لاکھ باریک بین ہو، یہ نہ تو بتا سکے گا کہ جسم لطیف کی کون سی تصویر ہے اور جسم کشف کی کون سی۔ اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت لی گئی ہیں۔ مختصر جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی ہم ذات ہے، یا یوں سمجھ لو کہ جسم لطیف کا دوسرا نام ہم ذات ہے۔ میں بڑے شوق و جستجو کے ساتھ یہ کلمی نسخہ پڑھ رہا تھا۔ اس میں جسم لطیف کا یا ہم ذات کے صفات کے بارے میں بڑے جستجو کے ساتھ یہ کلمی نسخہ پڑھ رہا تھا۔ اس میں جسم لطیف کا یا ہم ذات کے صفات کے بارے میں تحریر تھا۔ مثلا ایک پلک جھپکتے ہی ہم ذات دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آ سکتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں کی خبر لا سکتا ہے، بڑی سے بڑی وزنی شے جسے سینکڑوں آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے، اکیلا کہیں سے بھی اٹھا کر لا سکتا ہے۔ وہ مشکل سے مشکل مسائل حل کر سکتا ہے
جنہیں حل کرنا عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہے، سخت اور مہلک بیماریوں کے علاج تجویز کر سکتا ہے، مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے آگاہ کر سکتا ہے، مدفون خزانوں کے راز بتا سکتا ہے، گمشدہ لوگوں کا پتہ لگا سکتا ہے، لوہے کا اور پتھر کی دیواروں میں سے گزر سکتا ہے، خطرناک سے خطرناک جانوروں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے، دیو ہیکل سے دیو ہیکل شخص یا اشخاص کو زیر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد اثر نو قوتوں کا مالک ہے۔ میں وہ کلمی نسخہ حیرت اور دلچسپی سے پڑھ رہا تھا اور ایک مرتبہ تو پڑھتے پڑھتے میں اچھل پڑا۔ اس میں لکھا تھا کہ جسم لطیف یا امزاد کو قبضے میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاس جو قوتیں ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سخت ترین ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت تھی۔ اس کلمی نسخے میں وہ تمام عمل درج تھے۔ میں اسے پڑھ کر جیسے خوابوں میں کھو گیا۔ کیا میرے خدا نے میری سن لی؟ کیا میرے دن بدل جائیں گے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہوئی اور میں نے اٹھ کر وضو کیا، صدقے دل سے اپنے خالق کے حضور جھک گیا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں رات گئے تک اس کلمی نسخے کا مطالعہ کرتا رہا اور اس کے دوسرے ہی دن میں نے اپنے لیے ایک عمل کا انتخاب کیا، مگر عمل کا یہ وقت وہ تھا جب میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ بچے آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ آج سے میں تمہیں نہیں پڑھا سکوں گا، اس لیے کہ میں اس وقت ایک ضروری کام کرنا چاہتا ہوں۔ بچے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی میری 2 وقت کی روٹی بھی لے گئے۔ میرے پاس بہت ہی کم پیسے جمع تھے جن سے میں نے یہ انتظام کیا کہ جتنے عرصے میں عمل میں مصروف رہوں میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، حالانکہ اگر میں چاہتا تو اپنے کسی دوست یا شناسہ سے کچھ رقم ادھار لے سکتا تھا، مگر ادھار لے کر ادائیگی کہاں سے کرتا؟ پھر اپنے اندر اتنی ہمت کہاں سے لاتا؟ دستے سوال پھیلا سکتا۔ عمل کے لیے ضروری تھا کہ میں کم سے کم لوگوں سے ملوں، سو میں نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے ملنے جلنے والوں اور دوست احباب کو اس بات سے مطلع کیا کہ میں نے ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کے لیے یکسوئی چاہیے، اس لیے وہ مجھ سے اس عرصے میں نہ ملیں۔ انہوں نے میری بات کو خوب جی بھر کر مذاق اڑایا۔ مجھے ان کی وہ ساری باتیں بہت کڑوی محسوس ہوئیں، مگر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں نے انہیں یہ بھی بات ہرگز نہ بتانا چاہتا تھا کہ میں کوئی عمل کرنے والا ہوں۔ یہ ہدایت بھی اس کلمی نسخے میں درج تھی کہ سوائے اپنے مرشد کے یا اس شخص کے جو تمہارے لیے عمل تجویز کرے، کسی اور کو اس راز میں آگاہ نہ کرو کہ تم ہمزاد کے لیے عمل کر رہے ہو۔ میں نے یہ تمام تیاریاں کر کے ایک مرتبہ پھر کلمی نسخہ نکالا اور ان ہدایت کو غور سے پڑھنے لگا جو عمل کے دوران ضروری تھی۔ مثلا حاملہ عورتیں عمل نہ کریں، جس شخص کا کوئی عضو معطل ہو، مثلا ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہو یا بدن میں نمایاں نقص ہو، وہ عمل نہ کرے۔ جس شخص کو دماغی مرض ہو، مثلا سکتہ یا مرگی وغیرہ، وہ عمل نہ کرے جب تک کہ پوری طرح تندرست نہ ہو جائے۔ زخمی حالت میں عمل شروع نہ کرے، چاہے خواہ انتہائی معمولی زخم ہو۔ بواسیر کے مریض کا عمل نہ کرے۔ فائل حوانی کے عادی شخص کو عمل نہ کرنا چاہیے کیونکہ عمل کے دوران جماعت سے قطعاً پرہیز کرنا پڑے گا۔ میں نے خود کو ان تمام شرائط کا پابند پایا۔ اس کے علاوہ عمل کے دوران کے لیے بھی مختلف ہدایت درج تھیں۔ حاملہ عورت کے قریب قطعاً نہ جائے، لوگوں سے ملنا جلنا بات چیت کرنا کم کر دے، گوشت انڈا مچھلی نہ کھائے، خوراک زود ہضم ہو، سادہ ہو اور روز نہائے اور سر میں مالش کرے۔ رات کا عمل ہو تو دن میں خوب سویا کرے، اونگنے سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ عمل کے وقت شک و شبے کو دل میں پیدا نہ کرے، اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کرے تاکہ دوران عمل کوئی نہ ٹوکے۔ عمل کرنے کی جگہ پر اپنی ضروریات کی تمام چیزیں رکھے۔ بہتر یہ ہے کہ بدن پر صرف ایک کپڑا رکھے۔ سائے کے ذریعے عمل کرنا ہو تو صرف چست جنگ یا پہنے،
جو کہ سادہ کپڑے کا ہو، غصہ لڑائی جھگڑا کسی سے نہ کرے، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے وغیرہ۔ ان سب باتوں کے علاوہ جگہ اور وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ میں نے اپنے لیے عمل آفتابی کا انتخاب کیا تھا۔ اس عمل کے لیے ضروری تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد شروع کیا جائے۔ میں نے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ جگہ کھلے میں تھی، شکستہ حصے میں میری رہائش حصے کے درمیان میں نے حویلی کا پھاٹک اندر سے بند کیا اور منتخب جگہ پہنچ گیا۔ یہ 9-10 بجے کا وقت تھا۔ عمل مجھے صرف 2 گھنٹے کرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک عمل کروں گا۔ میں نے اپنے تمام کپڑے اتار دیے۔ ستر پوشی کے لیے میرے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا۔ میں سورج کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرا سایہ میرے سامنے زمین پر صاف نظر آ رہا تھا، کوئی اور سایہ نہیں تھا۔ جیسا کہ ہدایت میں درج تھا کہ میرے عمل کو کوئی دوسرا سایہ خراب نہ کرے۔ اب میں نے حسب عادت اپنے سائے کی گردن کے مقام پر خوب توجہ اور شوق سے دیکھنا شروع کیا۔ چند منٹ بغیر پلک جھپکائے سائے کو دیکھنے سے میری آنکھیں کچھ تھکنے لگیں، تو میں نے سائے سے نظر ہٹا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں عمل کے وہ لفظ بار بار دہرا رہا تھا جو اس کلمی نسخے میں تحریر تھے۔ میں نے دیکھا آسمان پر وہی سایہ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے زمین پر دیکھ رہا تھا۔ خود میرا اپنا سایہ میں نے پلک جھپکائی تو آسمان سے سایہ غائب ہو گیا، اور پھر میں نے دوبارہ اپنی ساری توجہ زمینی سائے کو دیکھنے میں صرف کر دی۔ میں سب کچھ نہایت ہدایت کے مطابق کر رہا تھا جو میں نے کلمی نسخے میں پڑھی تھی۔ یہ عمل مجھے پورے 40 دن تک کرنا تھا۔ مجھے عمل کرتے ہوئے تقریباً 21 دن گزر چکے تھے، لیکن اب تک کوئی خلاف معمول بات ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا اور میں حسب معمول عمل کرنے میدان میں پہنچ گیا تھا۔ اس دن عمل شروع کرنے کے لیے کچھ دیر ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زمین میرے پیروں کے نیچے ہل رہی ہے۔ میں نے کچھ دیر تو اپنی حالت پر قابو رکھا، مگر جب مجھے اچانک ایک زور کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور ایسا لگا کہ حویلی کا پختہ حصہ میرے اوپر گرنے والا ہے تو گھبرا گیا۔ میں نے عمل چھوڑ کر ایک دم گرتی ہوئی حویلی کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حویلی جوں کی توں تھی۔ اب نہ گڑگڑاہٹ تھی اور نہ زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ میرے پورے 21 دن کی محنت عکارت ہو چکی تھی۔ اب مجھے دوبارہ عمل شروع کرنا تھا، اس لیے کہ کلمی نسخے میں لکھا تھا کہ اگر عمل کسی سبب سے 2 گھنٹے کے دوران رک جائے تو دوبارہ شروع دن سے گننے جائیں اور شروع سے عمل پڑھا جائے، ورنہ کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ میں سمجھ گیا کہ میں جس قوت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میری راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے تاکہ میں اپنا عمل مکمل نہ کر سکوں اور اسے اپنا غلام نہ بنا سکوں۔ مگر میں نے بھی پختہ ارادہ کر لیا کہ اس قوت کو ضرور حاصل کروں گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے کھانے پینے کا کہاں سے انتظام کروں۔ میں نے بمشکل 40 دن اور اب بقایا 19 دن کے لیے تو تھا، مگر 21 دن مزید جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا، اور اب تک میں نے جس بات سے گریز کیا تھا آخرکار اس پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کچھ پیسے قرض لے لیے، اس وعدے پر کہ 40 دن بعد واپس کر دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اپنا عمل پورا کر لیا تو عیش ہی عیش ہوں گے اور روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہ ہوگی۔